सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज का प्रोग्राम ज़ाहिर आज के दिन की मुनासबत से है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज यौम इस्तिसाल कश्मीर है और दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी ये दिन मनाते हैं। और आज भी जैसा कि आपने हमारा सोशल मीडिया पेज और यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ना वो देखे होंगे कि बहुत सारी सरगर्मियाँ हुई मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में। जलसे, जुलूस, रैलियाँ, एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए गए और बड़ी जोशो खरोश के साथ लोगों की पार्टिसिपेशन देखने में आई। बिलखसूस आज़ाद कश्मीर में आबाद महाजरीन मकबूजा कश्मीर जो मुख्तलिफ महाजर बस्तियों में आबाद हैं, उनका जोशो खरोश दीदनी था। न सिर्फ उसमें मर्द हजरात शरीक थे बल्कि बच्चे और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी आज के प्रोग्रामात में जो है ना देखी गई। और महाजरीन मकबूजा कश्मीर, हम तो उनको महाजरीन नहीं कहते बल्कि उनको हम कश्मीरी कहते हैं क्योंकि उनकी ये रियासत है, उनका ये इलाका है। लेकिन सिर्फ पहचान की हद तक बताना मकसूद है कि जिस तरह भारतीय मुजालिम से तंग आके उन्होंने हिजरत की, ऐसे ही आज़ाद कश्मीर आने के बाद भी वो अपने उसी जज्बे के साथ साबित कदम है, उसी जोश के साथ साबित कदम है। और उनकी जो कमिटमेंट है तहरीक आज़ादी कश्मीर से वो किसी तौर भी कम नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का पैगाम भी आज आया, आज़ाद कश्मीर के सदर का पैगाम भी आया। इस्लामाबाद में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे हुए और पाकिस्तान के बड़े शहरों यानी कराची, लाहौर, फिर पेशावर और कोयटा में भी जलसे, जुलूस और रैलियाँ निकाली गईं। रावलपिंडी में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जमात इस्लामी के ज़रिए एहतमाम है और हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी उसकी क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का पैगाम भी आया और DGISPR ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के दिन की मुनासबत से बड़ी तफसील के साथ बातचीत की। तो आज का दिन यौम इस्तिसाल, इसका पस मंज़र, इसका पेश मंज़र, इसका तह मंज़र हम गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल अपने नाजरीन और सामीन को बता रहे हैं और हम उनको सारी सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं कि 5 अगस्त 2019 को क्या इक़दाम भारत ने उठाया था। आर्टिकल 370 और 35A की तनसीख हुई थी और भारत ने अपने ही आइन में, जिसके तहत भारत ये समझता था कि कश्मीर उसके साथ जुड़ा हुआ है, उस आइन को ही, उस आइन की शिक को ही उन्होंने ख़त्म कर दिया और कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी उसका खात्मा किया। इसी पे इक्तफा नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट हुकूमत जो अपनी इलेक्शन मुहिम में मुसलसल ये बात कहती थी वो कश्मीर की खुसूसी शनाख्त को ख़त्म करेंगे, वो शनाख्त जो भारत के बाकी हिस्सों से कश्मीर को जुदा करती है और एक अलग शनाख्त फराहम करती है। यही हुआ। भारत की लोकसभा में आर्टिकल 370 और 35A की तनसीख का फैसला हुआ और उसे एक जुम्बिश कलम उस आर्टिकल को हटा दिया गया। और उस आर्टिकल को हटाने के बाद कश्मीर में इतना शदीद रद्द अमल देखने में आएगा, कश्मीर की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान नवाज जमातें जो हमेशा गुज़िश्ता पौनी सदी से भारत का गुण गाती थी, भारतीय हुकूमतों की तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, भारतीय इक़दामात को हर एतबार से जायज़ करार देती थी, कश्मीर की छीनी गई उस शनाख्त पे वो भी सरापा एहतजाज बनी और इस हद तक चीख उठी कि महबूब मुफ्ती, जिसके वालिद मुफ्ती सईद और एक नस्ल उनकी भारत की इस कदर जो है ना वो वफादार थी कि कश्मीरियों के कत्लेआम में वो भारतीय फौज और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस से 2 हाथ आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करती थी, वो भी चीख के कहने में मजबूर हुई कि हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान का साथ दे के तारीखी गलती की थी और पाकिस्तान की मुखालफत हमारी गलती थी। ये महबूब मुफ्ती हैं जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद इसका बरमला एतराफ़ किया। न सिर्फ PDP ने एतराफ़ किया बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में के उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला भी दबे लफ्जों और कहीं खुलेआम इस बात का एतराफ़ करते रहे कि हमने भारत का साथ दे के गलती की थी और हम उसका खुमियाजा इस वक्त भुगत रहे हैं कश्मीर की स्पेशल हैसियत के खात्मे के बाद। तो ये सूरत हाल है कश्मीर की। और फिर भारत ने ये इक़दामात उठा के ये समझा
کہ شاید کشمیری کو دبا لیا جائے گا, ان کو دیوار سے جو ہے نا لگا دیا جائے گا. نہ صرف حریت قیادت جیل بھجوا دی گئی, کچھ نظر بند کر دی گئی, بلکہ ہندوستان نواز سیاسی قیادت اور مقبوضہ کشمیر کے وزرائے اعلیٰ کے عہدوں پہ برجمان رہنے والی شخصیات کو بھی پابند سلاسل اور نظر بند کر دیا گیا. کشمیر کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, خواہ وہ ہندوستان نواز سیاسی جماعتیں ہوں, ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا گیا. کشمیر کی اہم جگہوں پہ جلسے جلوس ریلیوں پہ پابندی عائد کر دی گئی. کشمیر کی تاریخ میں سب سے طویل ترین, بلکہ دنیا کی تاریخ میں طویل ترین انٹرنیٹ کی بندش کا سامنا کشمیریوں کو دیکھنے کو ملا. بھارت نے دنیا کو سب اچھا بتانے کے لیے G20 کا انعقاد اس اقدام کے فوراً بعد کیا, اور دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ کشمیر میں اب اتنا اچھا ہو چکا ہے کہ دنیا کشمیر میں آ رہی ہے, اور G20 جیسی کانفرنس یہاں پہ منعقد ہو رہی ہیں. وہ کانفرنس جس ماحول میں منعقد ہوئی, جن حالات میں منعقد ہوئی, ہم لمحہ بلمحہ اپنے پروگرامات میں وہ احوال اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاتے رہے, کیسے دنیا کو کشمیر کا اصل چہرہ اس سے چھپا کے کشمیر کے ایک مخصوص علاقے میں, سری نگر کے مخصوص علاقے میں یہ کانفرنس جو ہے نا منعقد کر کے دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی. لیکن پھر بھی کینیڈا سمیت کچھ ممالک نے اس کانفرنس میں عدم شرکت صرف اس وجہ سے کی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ کشمیر کے حالات اب بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے بعد مولانا آزاد اسٹیڈیم میں جس طرح سے کرکٹ کے میچز منعقد کروائے گئے, وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. بڑے طویل پروگرامات ہم ان موضوعات پہ کر چکے ہیں, اور اپنے ناظرین اور سامعین کو لمحہ بلمحہ وہ ساری باتیں بتا چکے ہیں. آج چونکہ 5 اگست کا دن ہے, تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ اپنے سامعین اور ناظرین کو کچھ جھلکیاں بتاتا چلوں. تو یہ G20 کانفرنس اور پھر اس طرح کے اقدامات, اور پھر کشمیر کے اندر مختلف ایسی سرگرمیاں کروا کے بھارت نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی. پھر نریندر مودی کے بہت بڑے بڑے پیکیجز جو کشمیر پہ اناؤنس ہوتے رہے, لیکن وہ پیکیجز بھی کشمیری عوام نے دیکھا سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں تھا. کشمیر کی مساجد بھی مکفل ہوتی ہوئی دیکھی, کشمیر کی امام بارگاہیں بھی بند ہوتے کشمیریوں نے دیکھی. کشمیریوں نے نماز جمعہ پہ پابندی بھی دیکھی اور نماز عید پہ پابندی بھی دیکھی. کشمیریوں نے میلاد کے جلوس بھی بند ہوتے دیکھے, اور کشمیریوں نے محرم کے عزاداران حسین کے جلوسوں پہ پابندیاں بھی دیکھی. یہ سب پابندیاں ان اقدام کے فوراً بعد تھی جو نریندر مودی نے کشمیر میں اٹھا کے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی شاید کشمیر میں سب اچھا ہو چکا ہے. پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا, بلکہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دنیا کے اور ملکوں کو سرمایہ کاری کے لیے کشمیر بلایا گیا, اور بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان ہوا کہ کشمیر کی تعمیر و ترقی پہ فلاں 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 منصوبے جو ہے نا وہ بنائے جائیں گے. لیکن کشمیریوں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ منصوبے بھی دھوکے کے سوا کچھ نہیں تھا. متحدہ عرب امارات نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ کشمیر میں نامواقف حالات کی وجہ سے وہ سرمایہ کاری نہیں کر پائیں گے. پھر اس کے بعد دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ وہ امریکہ کہ جس امریکہ کو G20 میں مدعو کر کے ایک پیغام دینے کی کوشش کی گئی تھی کشمیر میں سب اچھا ہو چکا تھا, اسی کی دفتر خارجہ US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر سفر سے پرہیز کریں, اور انہوں نے کشمیر کو دنیا کے خطرناک خطے میں سے ایک خطہ قرار دیا, اور امریکی شہریوں کو منع کیا کہ وہ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے اس خطے میں نہ جائیں. نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کے اقدام کے فوراً بعد پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ اقدامات پاکستان کی طرف سے کشمیر میں جاری شدت پسندی کو دبانے کے لیے کیے گئے. پاکستان کی طرف سے جاری مبینہ طور پہ نریندر مودی کے الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ جہاد اور مسلح تحریک کو دبانے کے لیے کیے گئے ہیں. لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جو تحریک ویلی میں تھی وہ جموں تک پھیل گئی. سورن کوٹ, راجوری اور جموں کے وہ سارے کے سارے علاقے اور پیر پنجال کے جنگلات بھارتی فوج اور مجاہدین میں کی آنکھ مچولی کا شکار رہے, اور روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں, مسلسل یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ کس شدت کے ساتھ وہ تحریک کہ جس کو دبانے کی بنیاد پہ نریندر مودی نے وہ اقدام اٹھائے, وہ تحریک اتنی ہی شدت کے ساتھ جو ہے نا وہ شروع ہوگی. لائن آف کنٹرول پہ آپ نے باڑ بھی لگا دی, سیز فائر بھی ہوگی, لیکن کشمیر کے اندر سے اٹھنے والے نوجوانوں کو آپ کیسے روک سکیں گے؟ تو بھارت کا یہ اقدام بھی وہاں پہ فیل ہوتا ہوا دکھائی دیا, اور خود بھارت نواز سیاستدان, اب تو حریت کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہی, محبوب مفتی اور عمر عبداللہ ہی حریت کی آواز بن چکے ہیں, اور خود کمیونسٹ پارٹی آف کشمیر بھی اس وقت حریت کی آواز بن چکی ہے. اور آپ ہی کی نیشنل کانفرنس سے منتخب ہونے والے مہدی حسن کے اس بیان کو زیادہ دن بھی نہیں گزرے, 5 اگست سے ٹھیک 2 دن قبل انہوں نے بھارتی پارلیمنٹ میں اپنے پہلے خطاب میں جس طرح سے آپ کا پوسٹ مارٹم کیا وہ انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بن چکا ہے کہ کیسے
وہ ان اقدامات کو آپ کے پارلیمنٹ میں آ کے چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ نے انتخابات کا ڈرامہ رچا کے انجینئر رشید جیسے شخص کو، اور آپ کا جو کشمیر میں سب سے محبوب ترین لیڈر ہے اس کو شکست فاش دو چار کرنے کے بعد عوام نے اس لیڈر کو منتخب کیا کہ جو پابند سلاسل تھا، انجینئر رشید. اور اس طرح کے بے شمار لیڈرشپ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی سے ابھر کے سامنے آئی، جو آزادی کی بات کھلے عام کر رہے ہیں، جو بھارتی اقدامات کو کھلے عام چیلنج کر رہے ہیں، اور آپ ہی کی لوک سبھا کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیر کا پہلو نکالا کشمیریوں کے لیے ان حالات میں، کہ جن حالات میں دنیا سمجھ رہی تھی کہ شاید کشمیریوں کو دبا لیا گیا ہے، شاید کشمیریوں کو جو ہے نا خاموش کر دیا گیا ہے، شاید کشمیریوں کو پابندیاں کشمیریوں کو اب شاید اس طرح بولنے نہ دیں، شاید کشمیریوں کی ہمت جواب دے گئی ہے. لیکن دنیا نے یہ بات دیکھی کہ کشمیری جس طرح پونی صدی سے زائد عرصے میں نہیں دبے تھے، وہ 5 اگست 2019 سے لے کے 5 اگست 2024 تک، یعنی ان 6 سالوں میں بھی ان کو دبایا نہیں جا سکا، بلکہ ان 6 سالوں میں تحریک اور شدت سے ابھر کے سامنے آئی. تو ثابت ہوا کہ آپ کسی بھی مغلوب قوم کو اس طرح کے ظالمانہ اقدامات کے ذریعے سے دبا نہیں سکتے. اور آج انہی اقدامات کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار محبت کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام سڑکوں پہ آئے، جلد سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی، کشمیریوں سے اظہار محبت اور اظہار عزم تجدید کیا گیا، اور جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر. میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج سن رہے FM 89.4 پہ یوم استحصال کشمیر یعنی 5 اگست کے حوالے سے خصوصی نشریات جو ہے نا پیش کی جا رہی ہیں. صبح سے مسلسل ہمارے انہی موضوعات پہ پروگرامات ہو رہے ہیں. بہت سارے مہمانان گرامی بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہوئے. ہمارے پیج پہ مختلف آپ دیکھ سکتے ہوں گے، ڈیجیٹل سٹوریز، ویڈیو سٹوریز اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے پیجز پہ مسلسل شیئر ہو رہی ہیں، جس کا مقصد جو ہے نا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اظہار محبت جو ہے نا وہ کرنا تھا. اور سنو FM 89.4 کی پالیسی میں یہ بات شامل ہے کہ ہم کشمیر کی آواز بنیں گے، اور کشمیر میں ہونے والے بنیادی انسانی حقوق پہ ہم جو ہے نا برملا بات بھی کیا کریں گے، اور وہاں پہ ان لوگوں سے اظہار محبت بھی کیا کریں گے، اور ان کو یہ بتائیں گے کہ وہ اپنی جدوجہد میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. تو سوشل میڈیا میں ہماری نشریات کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی نشریات کا دورانیہ بھی بتدریج جو ہے نا بڑھا رہے ہیں، اور ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیری، گوجری، پہاڑی میں ہم کشمیر کے تازہ ترین حالات پہ تبصروں، تجزیوں اور خبروں پہ مختلف پروگرامات پیش کریں. تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ بتدریج اپنی نشریات بڑھائیں، اور انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر اندر ہم اپنے نئے جو ہے نا شیڈول کا بھی اعلان کریں گے کہ ہماری نشریات انشاءاللہ صبح 9 بجے سے شروع ہو جایا کریں گی، اور انشاءاللہ کنٹینیو رات گئے تک جو ہے نا جاری و ساری رہے گی. تو آپ ہمیں ریڈیو پہ سن 89.4 پہ سن سکتے ہیں. تو ابھی سوشل میڈیا سیشن سے آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جنت جیسی یہ وادی کب ختم